सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में PTI को 11 में से 6 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 5 नशिस्तें मिल गईं। इस इलेक्शन ने PTI को तकसीम जबकि हुकूमती इत्तेहाद को सेनेट में दो दहाई अक्सरियत के मजीद करीब कर दिया है। इस इंतखाब में बज़ाहिर असल जीत JUIF की हो रही है, जिसकी सेनेट अरकान की तादाद अब 7 हो चुकी है और किसी भी आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को अब सिर्फ इन 7 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अब बुनियादी सवाल यही उठता है कि हुकूमत कौन सी आइनी तरमीम करने जा रही है, जिनकी तरफ वो पहले जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब का इत्तफाक़ राय है फाटा इंज़माम को रिवर्स करने के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में आइनी अदालत के क़याम पर। दोनों हवाले से मौलाना हमें मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे एक तो जो PTI की तरफ से मुमकिन एहतजाजी तहरीक की बात की जा रही है, उससे हुकूमत कैसे निपटेगी और आइनी तरमीम मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हम आपसे आज दोबारा एक बार आइनी तरमीम का सवाल करेंगे, जो हमारा पसंदीदा सवाल है, लेकिन आप गालिबन आज ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि इसके ऊपर आप बात करें। सेनेट इलेक्शन के बाद जो आप लोगों को 2 तिहाई अक्सरियत के करीब आप जा रहे हैं, सो क्या हुकूमत ने कुछ तय किया हुआ है कि किस किस्म की आइनी तरमीम आ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे साहिबा। अब सबसे बात यह है कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इसी हाउस की। 26 तरमीम हो चुकी। अब ज़ाहिरी बात है अगली जो 26 होनी है या 26 से ज़्यादा भी अगर कोई हो सकती हैं तो वो इसी हाउस ने करनी है। इसी पार्लियामेंट का इस्तेकाक है और इसी ने 26 मरतबा किया है। गुजारिश ये है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर फ़िल वक्त ना तो कोई ऐसा प्रपोज़ल है ना कोई ऐसा ड्राफ्ट है। हाँ, बाज़गश बहुत ज़्यादा चल रही है कि कोई 27वीं आइनी तरमीम आ रही है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इत्तेहादियों की हुकूमत है और इत्तेहादी जब तक ऑन बोर्ड नहीं होंगे, एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, तब तक किसी भी आइनी तरमीम को करना पॉसिबल नहीं होगा। आपने उसका एक ट्रेलर देख लिया। जब हमने पहली दफ़ा अटैम्प्ट किया था तो मौलाना साहब ऑन बोर्ड तो थे, लेकिन कुछ अपनी भी शरायत, अपनी भी बातें उन्होंने मनवाई और अपोजिशन का एक किरदार अदा करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन अब हम हुकूमत का इत्तेहादी ही समझे मौलाना साहब को? नहीं, देखें, अगर आपको इशू टू इशू और केस टू केस बेसिस पे वो चलते हैं। और पहली दफ़ा भी जो हमारी सोच थी, जो ड्राफ्ट हम लाए थे, उसमें काफ़ी बैक एंड फोर्थ चेंजेस हुई। पीपल्स पार्टी वालों ने भी की, इसी तरह दीगर इत्तेहादियों ने भी की और मौलाना साहब ने भी उन्होंने वोट इस शर्त पे दिया कि उनकी कुछ चीज़ें ऐड की जाएं और उसके बाद फिर उनकी कुछ चीज़ें और शराइत लेजिस्लेशन में मानी जाए। फिर आपने देखा कि हमने बहुत लेट आवर्स में जो उनकी शराइत थी उनको भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद आइनी तरमीम के बाद कुछ अमेंडमेंट्स आई। एक और बात भी है जिस पे मौलाना साहब दिलचस्पी रखते हैं और वो फाटा के इंतजाम को रिवर्स करने के हवाले से है और वो खुलकर इजहार कर चुके हैं कि ये दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ था इससे पहले। फाटा का इंतजाम इस हवाले से हो सकती है कानून साजी? देखें, ये उस वक़्त हमने फाटा मर्जर किया और उस वक़्त की सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल हम चाहते थे कि इसको सूबे KP में ज़म किया जाए और ताकि एक सूबे का जो तमाम तर उसकी हैयत है उसमें एटलीस्ट इंक्लूसिविटी के एलिमेंट को देखा जाए। लेकिन कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल इस तरह की है, वहाँ पे लोकल कस्टम्स हैं, उन लोकल कस्टम्स को फुली इंटीग्रेट नहीं किया गया और वो नहीं हो सके। अब ये है कि वफाक कितनी ही कोशिश करे, सूबे की भी तो ज़िम्मेदारी बनती है। पिछले 12 साल से एक सियासी जमात उस सूबे में बरसरे इक़्तिदार है और ऐवानों में है। अब उन्होंने अगर उसको नहीं इनकलकेट किया या नहीं उन लोकल कस्टम्स को इंटीग्रेट किया सूबे के अंदर या इतना वेटेज नहीं दिया उस पूरे इशू के ऊपर, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि तमाम तर मामला देखने पड़ेंगे। मौलाना साहब बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या दीगर इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर दीगर इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं होगी
اور if anything پہلے تو ہم نے اپنی سیاسی جماعت میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر ہم اس طرف جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, اور ابھی تک ایسی کوئی ڈسکشن ہمارے سامنے نہیں ہے. البتہ مولانا صاحب نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ جو فوجی قیادت ہے ان کو بھی اس حوالے سے احساس ہے, سو ادھر بھی اس قسم کا ایک سینس موجود ہے جو فاٹا. فوجی قیادت کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں کم از کم اپنی پارٹی کے اوپر ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ہمارے ہاں یہ انٹرنلی ہماری ایسی کوئی ڈسکشنز نہیں چل رہی. ہاں اگر کوئی ڈسکشن انیشیٹ ہوتی ہے تو بالکل ہماری پارٹی میں بھی بحث ہوگی, ڈسکشنز فرام آل فور کارنرز دیکھا جائے گا, اور اگر بہتر کوئی حل نکلتا ہے تو بالکل اس میں جو بہتر حل ہوگا اس کی طرف جائیں گے. اچھا, اب اس سینٹ الیکشن کے حوالے سے اگر حکومت کے ساتھ معاملات کے پی حکومت کے ساتھ طے نہ اس وقت ہوتے نشستوں کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آج آپ لوگ سیٹس حاصل کر سکتے تھے؟ کوئی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ جو آپ لوگوں کے رابطے تھے اس حوالے سے آپ کتنے کانفیڈنٹ تھے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 5 کے بجائے 6 سیٹ ضرور ہو سکتی تھیں, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اچھی بات ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکا گیا اور اس کو کرب کیا گیا, اور جو 5-6 کا فارمولا تھا یا 6-5 کا فارمولا جو ہم نے حکومتی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ طے کیا, ظاہری بات ہے صوبے کی جو لیڈرشپ تھی اس نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ اسی فارمولے پہ ورک کرنا چاہیے اور اسی چیز کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم ہارس ٹریڈنگ کو کرب کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کو تو چلیں کرب کیا جو کہ خوشائن بات ہے, لیکن ٹکٹ ٹریڈنگ جو اس پارٹی میں ہوئی ہے وہاں پہ کم از کم میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 ٹکٹ بیچے گئے ہیں, علیل اعلان بیچے گئے ہیں, اور صوبے کے قیادت نے یا اس پارٹی کی قیادت نے وہ پیسے کہاں پہ گئے, وہ ٹکٹ کیسے آئے, کیا معاملہ ہوا, یہاں تک اطلاعات ہے تو کون لوگ انوالو ہوئے ان کا بھی نام شاید آپ کو پتہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کو پروب ہونا چاہیے. میں تو کسی کا نام نہیں لوں گا, کسی کو مدعے الزام نہیں ٹھہراؤں گا, لیکن یہ آپ خود بھی دیکھیں, اپنے سورسز سے چیک کریں کہ ٹکٹ بکے پی ٹی آئی کے اندر اور کیسے بکے اور کیوں بکے اور کتنے میں بکے. یہ تمام تر چیزیں ایک الزام پی ٹی آئی کے ایک گروپ کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹس پارٹی کے بانی کی طرف سے اپرووڈ لوگ نہیں تھے, یہ نام کہیں اور سے ہی آئے اور ان کو اپروو کیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بانی نے پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر خود یہ ٹکٹس بیچے ہوں, وہ پورے شاید اس میں ملوث بھی ہوں, یہ بھی بات سامنے آ سکتی ہے. اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, میں اب اشارہ میرا کام تھا کرنا, میں نے بالکل اشارہ کر دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ساری کی سارے ملے ہوں, صوبے کی حکومت بھی ملی ہو, بانی بھی ملے ہوں, لیکن ان تک ملاقاتوں کی ایکسیس تو بیرسٹر سیف صاحب تک کی تھی جن کے اوپر پارٹی کے بہت سارے لوگ اور کارکن جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہے اس وقت. وہ اعتماد تو نہیں کر رہے, لیکن دیگر انہوں نے یہ کچھ ٹکٹس کا فیصلہ پہلے کیا تھا, وہ پہلی والی لسٹ تھی, اس کے بعد یہ لسٹ بعد میں کیوں چینج ہو گئی, کیسے ہو گیا, کیا یہ لسٹ ان تک پہنچی نہیں پہنچی, اب یہ بڑے کوشچن مارکس ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پروب کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ ایک سوال میں دوبارہ پوچھنے پہ مجبور ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی پارٹی کے رہنماؤں کو اگر ایکسیس ہو نہ ہو, بیرسٹر سیف صاحب کو کسی بھی وقت ایکسیس مل جاتی ہے, کیا یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے معاملات بھی طے پا جاتے ہیں جن میں سے کچھ میں حکومت بھی بیانیے کی حد تک بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بیانی کی حد تک, لیکن جو حقیقت ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. واقعتاً بیرسٹر صاحب کی ایک ایکسیس ہے اور کنٹینیوس ایکسیس ہے, فیملی ممبرز میں سے ان کی 2 بہنیں ہیں, ان کی ایکسیس ہے, دیگر کچھ لوگ ان کو مل لیتے ہیں, کچھ لوگ مل سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ملتے. اب یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب وہ خود اگر نہیں ملنا چاہتے اور وہ صرف انہی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک معمہ ہے. اچھا چلیں, اب یہ آپ ایک نیا پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں, اس پہ ہم پی ٹی آئی سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی نے جو حلف برداری کل ہوئی ہیں حلف برداریاں, اس پہ اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے, اور ادھر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انٹروین کیا جو کہ مس کانڈکٹ کے مرتکب وہ ہوئے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سوری, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. نہیں, دیکھیں آرٹیکل 255 سب آرٹیکل 2 بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر حلف برداری نہیں ہوتی اور کسی بھی حوالے سے, یہ خالی اسمبلی کی حد تک بات نہیں ہے, اگر جو شخص حلف لینے کا پابند ہے اگر وہ حلف نہیں لیتا تو ظاہری بات ہے چیف جسٹس اس صوبے کا, اگر صوبے کے حوالے سے ہے یا اگر پاکستان کے حوالے سے, پاکستان سے میننگ فیڈریشن کے معاملات کے حوالے سے ہے, تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ تو آرٹیکل 255 میں واضح طور پہ درج ہے, اور یہی ہوا, آئین کے مطابق ہوا. اب نہیں اسپیکر صوبائی اسمبلی لینا چاہتے تھے, کے پی کی اسمبلی کے وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے تھے, اور انہوں نے اس چیز کو بہانہ بنایا کہ شاید کورم پوائنٹ آؤٹ
کروایا, اور وہ بھی تلاوت سے پہلے. تلاوت سے پہلے تو کبھی بھی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا. ہم بھی یہاں پہ اس ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, قومی ترانہ ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے کوئی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں تو پھر معاملات سامنے آتے ہیں کہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہاں پہ اتنے ارلی پہلے سے یہ منصوبہ بندی کے تحت اگر کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اب تو درخواست خیر اب سب معاملہ سب جوڈس ہے, اور وہ گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ, صوبے کے سی ایم بھی گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی گورنر نہیں لے سکتے تھے, لیکن یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کی حلف برداری کی تقریب میں گورنر موجود تھے اور صوبے کے سی ایم بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. اب آئین میں تو یہ واضح طور پہ آرٹیکل 255 میں لکھا ہے, اب آئین سے کوئی منحرف ہو اگر اس کو کوئی نہ مانے تو پھر میرے خیال سے یہ تو زیادتی ہے. اب پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے, جس کی ابھی کوئی تاریخ تو سامنے نہیں ہے لیکن ایک ممکنہ احتجاج کی بات ہے, مختلف اسٹریٹجی بتاتی ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بار وہ غالباً مختلف شہروں کے اندر ایک ہی وقت میں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والے جو راستے ہیں دونوں صوبوں کے جو بارڈرز ہیں اس کو بند کیا جاتا ہے تو پھر حکومت کا آگے سے کیا لاحق عمل ہوگا. ایک اور چیز جو ہم آبزرو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن کے اندر ریزرو سیٹس کے فیصلے کے بعد بالخصوص غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ اس طرح نظر آتا ہے کہ مزید دیوار سے لگ رہے ہیں, ان کے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. دیکھیں وہ غم و غصہ جو ہے حکومت کے اوپر نہیں ہے, حکومت کے خلاف نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی اور اپنی سیاسی قیادت اور اپنی سیاسی جماعت کے اوپر ہے. اب یہی بات ہے, اگر وہ احتجاج کریں گے کیونکہ انہوں نے کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں دیا, کوئی ڈیسٹینیشن نہیں دی کہ یہاں پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے یا یہاں پہ جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر وارڈ میں کریں گے, ہر یونین کونسل میں کریں گے, ہر صوبے میں کریں گے, ہر شہر میں کریں گے, ہر ڈسٹرکٹ میں کریں گے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب آپ کا چھوٹے چھوٹے آپ نے اگر احتجاج کرنے ہیں, اور وہ 5 تاریخ بھی دی ہے کیونکہ آپ نے کہا تاریخ نہیں ہے, انہوں نے کہا 5 تک عروج پہ پہنچے گا. اب 5 تک عروج پہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو یہ ریزرو سیٹس کے معاملے کے بعد اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ ریالٹیز یکسر مختلف ہیں. پی ٹی آئی کی گراؤنڈ لیول پہ وہ سپورٹ نہیں ہے, ان کے اراکین یا ان کے جو سپورٹرز تھے جس طرح وہ کلیم کرتے تھے کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا, وہ آپ بھی دیکھیں گی, میں بھی دیکھوں گا, بالکل بھی گراؤنڈ ریالٹیز اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اب یہاں پہ ہماری تیاری تو بالکل پوری ہے, میں ایسے کہوں کہ ہماری تیاری نہیں ہے, ہم ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں. اگر وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں یا ملک کے کسی بھی کونے میں وہ ایسے رائٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایف سی کی کیپیسٹی ہے. داخلی راستے اگر بند کرنے کی صوبوں کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی کارروائی ہوگی؟ بالکل. آپ دیکھیں نا, پاکستان کو کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتے کسی ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ملاب سے. اگر انٹر پروونشل آپ نے ہائی ویز کو بلاک کرنا ہے یا اگر آپ نے کوئی ایسی سڑکوں کو بلاک کرنا ہے جو ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے ملا رہی ہے یا ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملا رہی ہے, یہ تو لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں, تو اس کی تو ممانعت ہے, اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں بالکل آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ قانونی تقاضے پورے کریں, آپ احتجاج کریں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. جس کی آپ لوگ ممکنہ طور پر اجازت بھی نہیں دیں گے. اس سے پہلے وہ لوگ عدالتوں کے ذریعے اجازت تو مانگ چکے ہیں لیکن شکوہ کرتے ہیں کہ پھر اجازت بھی نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے سن, پی ٹی آئی سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا ایسا ہی ہے کہ کارکن اس احتجاج ممکنہ احتجاج کے لیے نکالنا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. سینٹ الیکشن میں کیا اعتراضات ہیں پارٹی میں کارکنوں اور ورکرز کو, اس پہ تفصیلی طور پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے سینٹ الیکشن نے پی ٹی آئی کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ پارٹی کے اہم رہنماؤں کی نظر میں قیادت کا کردار مکمل طور پر مشکوک نظر آتا ہے. پارٹی اور عمران خان کے درمیان پیغام رسانی کی ذمہ داری سر انجام دینے والے بیرسٹر سیف کو پارٹی کے اہم رہنما اور کارکن شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آج پی ٹی آئی کے سینئر اور دیرینہ رہنما عاطف خان نے یہ انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی اس کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے ان کی طرف سے جو تجاویز کیے گئے امیدواروں کے نام تھے, جو لسٹ تھی وہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو بھجوائی گئی تھی اور وہ عمران خان تک پہنچی ہی نہیں. اس لسٹ میں پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کا نام ہے اور انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بانو صاحبہ. ان سے ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے تفصیلی طور پر. عائشہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ تقسیم کے معاملے کے اوپر ایک تنازع ہے اور انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایک تقسیم سامنے نظر آتی ہے واضح طور پر. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی طرف سے جو لسٹ ایک بھجوائی گئی تھی, آپ کی نظر میں کیا عمران خان صاحب کو قیادت کی طرف سے اس لسٹ کے حوالے سے جس میں آپ کا بھی نام شامل ہے
لا علم رکھا گیا یا بیرسٹر سیف صاحب جو ان سے ملاقات کرتے ہیں انہوں نے قائل کر لیا ان کو نئے ناموں پر عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں یہ تو اب کوئی ایسا ہی کوئی کریڈیبل بندہ اگر اندر جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ ہوا ایکچولی کیا ہے. کیونکہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں انٹینشنز کی جو سمجھ جو ہے, ایک میلافائڈی انٹینشنز کی سمجھ ہی بندے اس سے آتی ہے کہ جو انیشل جو ایک لسٹ تھی جن میں ہمارا نام تھا وہ خان صاحب کی ہی اپرووڈ اور ہمارے پارٹی چیئرمین کے سائن کے ساتھ ہی وہ مطلب وہ آئی تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس لسٹ کو چینج کرنے کا, کیونکہ وہ آلریڈی ایک پرائیورٹی لسٹ اور وہ سارا کچھ ایک سیکوینس میں تھا. انفیکٹ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب اس سے پہلے جب یہ الیکشن والا ڈے تھا, سینٹ کے الیکشن کا ڈے تھا, تو تب تک وہ لسٹ وہی انٹیکٹ تھی. سو تھوڑی سی جو ہے نا نیتوں پہ بندے کو ذرا شک اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر خان صاحب کی اپرووڈ ایک لسٹ ایگزسٹ کرتی تھی, سال میں نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہوا ہے, نہ سال میں کوئی پارٹی چھوڑ کے گیا ہے, نہ سال میں کسی کی پرفارمنس خراب ہوئی ہے, تو ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ جو ایگزسٹنگ لسٹ جو کہ خان صاحب آلریڈی ایک اپروو کر چکے تھے اس کو چینج کرنے کی نوبت آئی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب اس چیز پہ ذرا کوشچن ہے. دوسرا دیکھیں کہ جس طریقے سے جو بیرسٹر سیف ہیں وہ گئے ہیں اور تقریباً کوئی 75 منٹ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو انہوں نے جیل میں جس طریقے سے رکھا ہے, نہ ان کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت, نہ ان کو نیوز پیپر کی اجازت, نہ ان کو لوگوں سے ملنے کی اجازت, نہ ان کو اپنے وکلاء سے ملنے کی اجازت, تو بڑا ان کو کنٹرولڈ ایک قسم کا ان کا انوائرمنٹ اور کنٹرولڈ قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اندر جا رہی ہے. اب جب ہم پوچھنے پہ آتے ہیں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں ایک ہی ٹوپی دوسرے سر پہ رکھنے والی بات ہے کہ کوئی اس چیز کا بلیم لینے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ جی بیرسٹر سیف جو ہے وہ یہ لسٹ لے کر گئے ہیں. کون سی لسٹ لے کر گئے ہیں, اندر انہوں نے کیا خان صاحب کو بولا ہے, کس طریقے سے کنونس کیا ہے, کیونکہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ لسٹ جس کے اوپر کلامی کی معذرت, لیکن یہ جس جواب کا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جواب ملتا ہے بیرسٹر صاحب لے کر گئے, بیرسٹر سیف صاحب, یہ بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں یا یہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں؟ یہ جواب آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو جب پچھلی دفعہ جب ہماری بیرسٹر چیئرمین صاحب کے ساتھ, گوہر صاحب کے ساتھ, اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کی قیادت میں ہم لوگ علی امین صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہم سے آپ ملاقات کریں, اور ہم لوگ ان سے ہماری ایک جوائنٹ ایک سیٹنگ ہوئی تھی, شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا. اور ان میں یہ علی امین صاحب نے یہ خود یہ بتایا تھا کہ یہ جو لسٹ تھی یہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ لے کر گئے ہیں اور یہ خان صاحب نے اپروو کی ہے. ہمارا جو ریزرویشن تھی, ہماری ریزرویشن یہ تھی نمبر 1, although ہم لوگ اب ٹکٹ کی بات تو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ بات تو اب ٹکٹ سے بہت آگے کی چلی گئی ہے. عائشہ صاحب ایک حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھتی ہوں, آپ لوگوں کی طرف سے ایک یہ معاملہ ہے پارٹی کے اندر, لیکن ابھی بیرسٹر عقیل صاحب سے ہم نے بات کی, حکومت کی وہ نمائندگی کر رہے تھے, انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی اطلاعات انفیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے خود یہ ٹکٹ بیچے ہیں اور ان کو سب معلوم تھا اس الیکشن سینٹ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو اب دوسری طرف سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب اگر آپ لوگوں کے ہاں بھی ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کا ہی پیغام لے کر جاتے ہیں, تو پھر خان صاحب ان سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں اور پارٹی امور کے اوپر مشاورت اور اپنا اوپینین بھی ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں خان صاحب تو کسی کو منع تو نہیں کر سکتے جیل میں بیٹھ کے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا, دیکھیں ان کو تو حالات کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لائک آئی سیڈ کہ ان کو تو بہت ہی کنٹرولڈ ایک انفارمیشن جا رہی ہے. دوسرا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بات تو ٹکٹ سے باہر کی نکل گئی ہے, ٹکٹ پہ تو اب لڑائی تھی ہی نہیں. ہماری جو ایکچوئل ریزرویشن تھی وہ ٹکٹ کے اوپر نہیں تھی, بس ہم لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کنونس کیا کہ جی یہ خان صاحب نے اپروو کی ہے اور بیرسٹر سیف کے کہنے پہ کی ہے, یہ جو ایک انفارمیشن آپ نے مجھ سے پوچھی میں نے اس کا آپ کا یہ جواب اس کا دیا تھا. ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں ہماری وہ ٹکٹ سے بعد کی بات ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, خان صاحب نے جو لسٹ اپروو کی ہے ہم اسی لسٹ کے حساب سے اگر چلیں تو اس کے لسٹ کے حساب سے بھی اگر ہمیں چلتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو ریزرویشن تھی ہماری یہ 5 اور 6 کا جو گٹ جوڑ تھا ہماری ایکچوئل ریزرویشن اس کے اوپر تھی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے تو دیکھیں میڈیا کے اگر آپ جتنے بھی ہمارے ٹاک شوز دیکھیں جس پہ ہم لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے, اگر آپ کوئی بھی ہمارا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نارملی ٹکٹس والی بات کو ڈسکریج کرتے ہیں. وہ اس لیے ڈسکریج کرتے ہیں بیکاز دین دیر از اے لٹل ایک شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی میں خان صاحب نے کیا ہو. کس بنیاد پہ وہ ان کو بیرسٹر صاحب ان کو کیا کہہ کے آئے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. کیا پتا وہ ان کو کوئی ایک چیز بتائی ہو, لائک وی ڈونٹ نو.
کہ کیا ان کو بتایا گیا. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ میلافائڈی انٹینشنز تو ہمیں اسی وقت سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب ایک لسٹ آلریڈی اپرووڈ تھی, ایک پرائیورٹی لسٹ اپروو ہوئی تھی, تو دوسری پرائیورٹی لسٹ بنانے کا مطلب کیا تھا. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ جب آلریڈی وہ بھی تو خان صاحب کی اپروو تھی, بیرسٹر گوہر صاحب کے ہاتھ کے سگنیچر سے نکل کے آئی تھی, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ہم تو اب ٹکٹ کی بات ہی نہیں کر رہے, ٹکٹ کی بات کو آپ کمپلیٹلی بھول جائیں, اس کو سائڈ لائن کر دیں. ہمارا جو ایکچوئل وہ کنسرن تھا وہ یہ تھا, ہماری جو ریزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ جنرل الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے. ہماری پارٹی کے 92 ممبران ہیں, اپوزیشن کے 53 ممبرز ہیں. جب یہ ریزرو سیٹوں کے ساتھ ہم ٹھیک ٹھاک اچھی اسٹرینتھ نکال سکتے ہیں, 8 سیٹیں تو آنکھیں بند کر کے ہم نکال سکتے ہیں اسمارٹلی. آپ تو عائشہ صاحبہ, یہ جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے کیے گئے, اس کا نقصان ہوا ہے آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو؟ حکومت البتہ اس بات کو کہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, جو معاملات ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے طے کیے سینٹ الیکشن. آپ ایسے کریں کہ ہمارے ایک لوکل جرنلسٹ ہیں, لحاظ نام ہے ان کا, اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. جی, لحاظ علی صاحب کی ٹویٹ آپ دیکھیں جو انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا ہے. آپ ان کو ضرور میرے خیال سے انٹرویو, ان سے بھی ایک اوپینین لیں. انہوں نے جو ایک میتھڈالوجی جو بتائی کہ جس طریقے سے ووٹ کاسٹ کیا جا رہا تھا, کہ جس طریقے سے وہ ایک پرچے کو لا کر اور باہر جا کے اور پھر ووٹ ڈال کے, اور وہ مطلب وہ کینڈیڈیٹ خود نہیں ووٹ پول کرتا تھا, دوسرا ایم پی اے کے جاتا تھا. مطلب جو اس نے پورا وہ میکینزم ایکسپلین کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید یہ فلموں میں ایسے ہوتا ہوگا. لحاظ علی صاحب تو بڑے کریڈیبل اور بڑے ٹھیک ٹھاک جرنلسٹ ہیں, اور مجھے ان کے اوپر یقین بھی ہے. لیکن اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, اگر انہوں نے اتنی محنت اور اتنی خواری کرنی تھی لوگوں نے سینٹ کے الیکشن کے لیے, تو یہی محنت اور خواری اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کر لیتے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 18 جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے, ان سے علاوہ 18 ووٹ سرپلس, ان صرف ہمارے جو 4 کینڈیڈیٹس تھے ان سے سرپلس جو ووٹ بچے ہیں وہ 18 ہے. اس میں ہمارا ایک تو آسانی سے ایک اور کینڈیڈیٹ آ سکتا یعنی ایک حکومت کو تحفے میں دے دی گئی سیٹ. اب مختصراً آخر میں عائشہ صاحبہ, اب اس قیادت کے ساتھ جس کے حوالے سے بہت سوالات اٹھ رہے ہیں, جس ممکنہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, آپ کو بطور پارٹی کی رکن, آپ کارکنان اور جو سپورٹرز ہیں آپ کے, ان کی پلس کو بھی جانتی ہیں, آپ کو ممکن نظر آتا ہے اس کے ساتھ ایک مؤثر احتجاج ان ڈویژنز کے ساتھ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پارٹی کسی کی بھی ذاتی پارٹی نہیں ہے. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے اور یہ ہم سب کی پارٹی ہے, اور پارٹی بنتی ہے سب ورکرز پہ. دیکھیں, لیڈرشپ چاہے کچھ بھی کر لیں, لیکن پارٹی کے جب اس طرح کے جلسہ یا پروٹیسٹ یا کچھ ہوتا ہے تو ورکرز نکلتے ہیں. اور ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھ ہے کہ ہم لوگوں نے اب شخص کو, کسی ایک انڈیویجول کو اور ان کو دیکھنے کے بجائے اب ہم صرف اور صرف عمران خان کو دیکھتے ہیں, اور ہم عمران خان کی طرف سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ایک سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ obviously تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو چیز سٹر ہو کے اوپر آئی ہے, وہ بہت ساری چیزیں اس چیز میں ابھر کے نکل آئی ہیں. بہت ساری چیزیں جو کہ شاید میں بھی انڈر دا کارپیٹ ایک قسم کی تھیں, وہ چیزیں ساری ایکسپوز ہو گئی ہیں آئی وڈ سے. دیکھتے ہیں ایکسپوز ہونے کے بعد معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا مزید مشکلات پیتی ہیں انٹرنلی. بہت بہت شکریہ عائشہ بانو صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, دونوں پولیٹیکل پارٹیز حکومت اور پی ٹی آئی کا موقف بھی اس حوالے سے جانا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بلوچستان میں غیرت کے نام پر 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. یہ انتہائی اندھوناک واقعہ, اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے لیے جو روایات اور نظام قدیم ترین ہو چکے ہیں اور ان کو پتھر کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے, پاکستان کے قبائل میں آج بھی ان پر عمل ہو رہا ہے. ریاست کی رٹ کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کا پتہ وزیر اعلیٰ کو سوشل میڈیا کے ذریعے چلتا ہے. بلوچستان میں ایک خاتون اور مرد کے اندھوناک قتل کی ویڈیو نے پورے ملک کو دہلا کر رکھ دیا ہے. اس واقعے کو لے کر لوگ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے میڈیا کو بتایا کہ ایک سردار اور 11 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جرگے کے بنیادی معاملے پہ تو بہت اگر مگر ہے, لیکن پولیس کی جانب سے جو FIR درج کی گئی ہے اس کی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. یہ واقعہ کوئٹہ کے تھانے ہنہ سے 40 سے 45 کلومیٹر دور پیش آیا. پولیس نے 15 افراد کو FIR میں نامزد کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ عید سے 3 دن پہلے کا ہے. پولیس کے مطابق مقتولین بانو بی بی اور احسان اللہ کو سردار کے پاس فیصلے کے لیے لایا گیا. سردار نے فیصلے میں کہا کہ یہ کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں. سردار نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ سنایا اور 15 افراد نے اس فیصلے پہ عمل کرتے ہوئے بانو بی بی اور احسان اللہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا.
پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل اب ایک معمول کی خبر بن چکا ہے، اور اگر خبر نہ بنے تو واقعات ایسے ضرور پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، ان سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور ان کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، ان کے اپنا ہی کوئی عزیز رشتہ دار نکلتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا خاندان یا قبیلہ اس جرم میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی 2024 کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 1000 عورتیں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں غیرت کے نام پر 346 افراد کے قتل کے واقعات ہوئے، اور 2023 میں 490، جبکہ 2022 میں 590 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ ضروری نہیں کہ صرف خواتین ہی ہو، اس واقعے کی طرح خواتین اور مرد دونوں اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ ماننا ہے کہ ان واقعات کی تعداد، یہ جو رپورٹڈ واقعات ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان واقعات کو رپورٹ نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں ریاستی نظام کے متوازی ایک قبائلی نظام رائج ہے، جہاں انسانوں کی زندگی کے فیصلے عدالتوں کے بجائے جرگے طے کرتے ہیں، اور یہ جرگے قبائلی سرداروں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جہاں پر ایسے فیصلے سنائے جاتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا نہ صرف ملکی قوانین کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی منافی ہوتے ہیں اور مذہب کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ آج ریاست کٹہرے میں ہے، اور بہت بڑا سوال موجود ہے کہ ریاست کی رٹ کیا اس وقت اس ملک میں ہے یا نہیں ہے، اور بالخصوص ان قبائلی علاقوں میں۔ اور سوشل میڈیا پر کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وائرل ہوتی ہے تو ہی حکومت کو کیوں ہوش آتی ہے؟ اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پہلے کیوں حکومتی مشینری ایکٹیو نہیں ہوتی، اور پہلے حکومت کو یہ بات کیوں نہیں معلوم ہو سکی۔ ہم بلوچستان حکومت کا بھی موقف شامل کریں گے، اور بلوچستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سے ان کا موقف بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رند صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سی ایم بلوچستان نے آج اس کے اوپر پریس کانفرنس تو کی، لیکن ہم مزید کچھ ایسے سوالات ہیں جو ابھی بھی ذہنوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے یہ وضاحت دی کہ ان کی علم میں پہلے سے یہ واقعہ تھا، لیکن ان کا سوشل میڈیا پیغام یہی کہتا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا سے اس واقعے کا علم ہوا۔ تو کیا وجہ ہے کہ عید سے پہلے پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اور جب پورے ملک میں اس پہ شور مچا تو اس کے بعد اس پہ کارروائی کی گئی؟ اب سر دیکھیں چیف منسٹر بلوچستان نے جو بات کہی ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو سرفیس ہوئی سوشل میڈیا پہ، ابھی یہ اتنی اسپریڈ نہیں ہوئی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ لمحوں پہلے انہیں کسی سورس سے یا کسی جگہ سے وہ ویڈیو موصول ہوئی۔ ابھی وہ اس ویڈیو کی تحقیق ہی کر رہے تھے کہ اس کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد لازمی سی بات ہے، کوئی بھی ایسی چیز جب سرفیس ہوتی ہے، اب سا جرنلسٹکلی ہو یا گورنمنٹ کی کوئی آرگنائزیشن ہو، جب تک وہ مصدقہ نہ ہو اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن چیف منسٹر بلوچستان نے جب دیکھا کہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو انہوں نے آئی جی پولیس کو انسٹرکشنز دی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اس معاملے پہ تفصیلی رپورٹ دیں انہیں، اور جو ملوث عناصر ہیں اگر واقعہ ہوا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پھر جو فیکٹس اس واقعے میں سامنے آئے تو آپ کے سامنے اب تک کہ 2 دن سے یہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پہ یہ موجود تھا کہ جی یہ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قتل کیا گیا ہے۔ حقائق اس طریقے سے نہیں تھے، حقائق ذرا اس سے مختلف تھے، لیکن ان تمام حقائق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سائٹ پہ رکھتے ہوئے پہلے دن سے چیف منسٹر بلوچستان اور بلوچستان حکومت کا یہ واضح موقف ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ سفاکیت ہے، بربریت ہے، اور اس بربریت میں ملوث جو بھی عناصر ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو کام صوبائی حکومت کو کرنا پڑا وہ کرے گی۔ اور اس وقت جب ایف آئی آر ہو چکی ہے، معاملہ عدالت میں ہے، اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ صوبائی حکومت نہیں کر سکتی، وہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ عدالت جو فیصلہ اس معاملے کا کرے گی صوبائی حکومت یقیناً۔ لیکن رند صاحب، ایک تو بات پھر وہیں پہنچتی ہے کہ پہلے ویڈیو کی تصدیق کا انتظار کیا جا رہا تھا، وائرل ہونے کے بعد تصدیق کرنا بھی پھر غیر ضروری ہو گیا کیونکہ بات وائرل ہو گئی اور بہت آگے نکل گئی۔ لیکن یہ نکاح کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات ہیں۔ اب تک ایسا نہیں ہے کہ وائرل ہونے کے بعد اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بھی 24 گھنٹے گورنمنٹ کو لگے ہیں اس سارے معاملے کو ڈگ آؤٹ کرنے میں، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، قبائلی معاشرے میں اس چیز کو رپورٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ چیز جسے کہتے ہیں وہ صرف نظر کہیں سے ہوئی، لیکن جب سرفیس ہوئی تو اس کے بعد جو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن پولیس کو دی گئی، پولیس نے 24 گھنٹے کی اس ڈیڈ لائن کو میٹ کیا، نہ صرف میٹ کیا
بلکہ 20 افراد کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، جن میں سے 13 کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا وجہ ہے رند صاحب کہ اس دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جرگہ سسٹم کا ان قبائل سے خاتمہ نہیں ہو سکا، سردار لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں آج بھی بلوچستان میں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک صوبہ مزید پتھر کے زمانے میں دکھیلا جا رہا ہے؟ اب سر سوری، صرف بلوچستان میں ایسا نہیں ہوتا، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، جی قبائل کا لفظ میں نے تبھی استعمال کیا۔ میں صرف آپ کو ایک کلیئرٹی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں جرگہ سسٹم کو یا قبائلی سسٹم کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا تو ہم ریاست کی مدعیت میں ایف آئی آر نہ کرتے، ہم جرگہ کے انعقاد کرنے والے سردار کو ایف آئی آر میں نامزد نہ کرتے۔ اس سے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے رند صاحب، کیا بلوچستان میں اس جرگہ سسٹم کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، اس کے لیے جو بھی قانونی طور پہ کرنے کی ضرورت ہوئی صوبائی حکومت ضرور وہ اقدام اٹھائے گی۔ ایک اور چیز کی اگر آپ وضاحت کر دیں، یہ جو فیصلہ تھا ان دونوں کو قتل کرنے کا، یہ اس علاقے کے سردار کا فیصلہ تھا یہاں پہ یا پر کوئی جرگہ بیٹھا تھا جس میں مختلف افراد شامل تھے؟ دیکھیں، بظاہر جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں ابھی اس میں انویسٹیگیٹ ہونا ہے، پولیس کے پاس کیس ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس پہ کوئی ایسی رائے زنی کریں جس رائے زنی کے نتیجے میں وہ تحقیقات ڈسٹرب ہوں۔ جو انیشل فیکٹ سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے ہوگا، اب صاحب کے نالج میں ہوگا۔ گزشتہ روز جب میں نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے اس میں بہت سی چیزیں جو ریکارڈ پہ لائی جا سکتی تھی ہم نہیں لائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے، اس نیریٹو کو جو کہ غلط ہے اس میں فیکٹس کو اب تھوڑا سا میڈیا کے سامنے رکھنا ہوگا۔ وہ فیکٹس جتنے ہم میڈیا کے سامنے رکھ سکتے تھے وہ ہم نے رکھے، اس سے زیادہ ہم اس پر اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ معاملہ انڈر ٹرائل ہے، تحقیقات کی فیز میں۔ کوئی ایسی چیز ہم رائے زنی کریں، اس پر اپنا موقف دیں، اس کے نتیجے میں وہ تحقیقات ڈسٹرب ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس سے انتظار ہوگا کہ اس کے اوپر کانکریٹ طریقے سے کیا کارروائی یا کوئی قانون سازی بھی مستقبل میں کی یا نہیں، تاکہ اس کا سلسلہ روکا جا سکے۔ شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علاء الدین خلجی صاحب، آپ صوبائی ڈائریکٹر ہیں عورت فاؤنڈیشن بلوچستان کے۔ خلجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا پیش آیا ہے، اس نے یقیناً پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ایک غم کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن بے تحاشا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی ویڈیو سامنے آئی تو پورے ملک تک پہنچی، حکام بالا تک بھی پہنچ گئی۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس میں دو طرح کی اطلاعات ہیں، کچھ دعوے بلوچستان حکومت کے ہیں جو سی ایم صاحب نے کہے، بلوچستان حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ شادی شدہ جوڑا نہیں تھا، لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں کہ کس طریقے سے ان حالات میں یہ جوڑا واپس آ گیا اور اس کے بعد اس دردناک طریقے سے ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ آپ کیا ابتدائی طور پر ہمارے ساتھ کوئی ایسی اطلاعات شیئر کر سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ایک ویو ہو؟ آپ نے اب تک اس معاملے کو جو دیکھا ہے اس میں کیا تفصیلات سامنے آئیں؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بہت شدت سے مذمت کرنی چاہیے اس طرح کے واقعات کی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پورے پاکستان میں رونما ہوتے ہیں، لیکن کوئی رپورٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، یا اخبارات کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے ذریعے۔ لیکن یہ پہلا واقعہ ہے جس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور اس کی پکچرز بنائی گئی، اور اتنا ظلم کے ساتھ اس خاتون اور اس مرد کو قتل کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں، واضح طور پہ یہ اطلاعات جو ہے وہ نہ گورنمنٹ کے پاس ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ہے، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ وہ خاتون کا پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے شادی شدہ تھی اور پھر وہ اس کے ساتھ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ آیا وہ انہوں نے جو شادی کی ہے اس کی اطلاعات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اطلاع ہے کہ جی اس کو طلاق پہلے دی گئی تھی۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو دو چیزوں کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ برملا لوگ اس کو کہہ بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں کہ جی دونوں افراد جو جس میں خاتون بھی ہے اور مرد بھی ہے، اس کو قتل کیا گیا اور غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا، جس کے زمرے میں ہے وہ 302B آتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہماری جو ڈیمانڈ ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تھی کہ جی اس کو سیاہکاری اور کاروکاری کے زمرے میں لیا جائے، کیونکہ اس کا ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے، چاہے جو بھی ملزم اس کے کٹہرے میں آئے گا اس ایف آئی آر میں، تو وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ڈی آئی جی صاحب اور ان کے ترجمان گورنمنٹ کے ترجمان نے بھی واضح کیا ہے، اس سے پہلے چونکہ ہماری ڈیمانڈز میں یہ تھا کہ ملزمان پکڑے جائیں۔ اب وہ ملزمان کوئی 13 کے قریب جو ہے وہ ملزمان پکڑے گئے ہیں، اور اب ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ان کے ساتھ ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کر کے اس کو جوڈیشل جو ہے وہ کیا جائے۔
تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر یہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کا تدارک. خلجی صاحب مین کلپریٹ کون ہے آپ کی نظر میں؟ ایک تو دو طرح کی باتیں ہیں، یہ وہی جو ایک سرداری نظام ہوتا ہے، قبائلی نظام ہوتا ہے، اس کے تحت سردار کی طرف سے یہ سزا سنائی گئی، یا یہ ایک باقاعدہ جرگہ تھا جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا؟ ساتھ ہی ایک اور سوال بھی ایڈ کروں گی، عورت فاؤنڈیشن کو آپ کے ڈائریکٹر ہیں، آپ صوبائی ڈائریکٹر ہیں، اس قسم کا یہ واقعہ تو سامنے آ گیا، لیکن یقیناً بے تحاشا ایسے اور واقعات پیش آتے ہوں گے. خواتین کے ساتھ پتھر کے زمانے کا سلوک ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے، اور صرف بلوچستان میں نہیں، مختلف علاقوں میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے. آپ کی فاؤنڈیشن کیا حکومت سے رابطے میں رہتی ہے؟ آپ کو کتنی ایکسیس حاصل ہے ان قبائلی علاقوں تک، اور کیا کام آپ لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں سال بھر؟ دیکھیے جی، عورت فاؤنڈیشن تو پورے بلوچستان میں اس کی ایکسیس ہے، ہمارا کام پورے بلوچستان میں ہے، اور ہم اویئرنیس کمپین اور ایڈوکیسی کمپین کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. چونکہ قبائلی سرداروں کی بات ہے تو موسٹلی قبائلی سردار جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں اور یا منسٹرز ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہم فریکوینٹلی رابطے میں رہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک قبائلی جرگے کا بھی سوچا تھا کہ ہم انہی رسم و رواج پہ ایک قبائلی جرگہ کر سکیں، اور اس میں تمام قبائلی جو جرگہ ایلڈرز ہیں یا سردار ہیں یا نواب ہیں ان کو دعوت دے کے اس پہ بات کر سکے. لیکن چونکہ وہ کسی وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، لیکن اب بھی ہمارے اس پلان میں ہے. ابھی جو اس پہ جرگہ منعقد کیا گیا تھا، یہ چونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ عید سے پہلے کا ہے، بڑی عید سے پہلے کا ہے، اور اس میں جو اس سے پہلے جو جرگہ منعقد کیا گیا تھا اس پہ تو اس خاتون کو پہلے شوہر کے حوالے کیا گیا تھا کہ جی آپ کو ہم بخشتے ہیں، اور آپ اگر واپس آنا چاہتی ہے تو آپ آئیں اور اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہو جائیں. اس کے بعد کیا ہوا، کیا سرکمسٹانسز سامنے آئی ہے، کچھ اس پہ پتہ نہیں چلا. لیکن ہمارے نوٹس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو اس خاتون کا جو بھائی تھا اس کو علاقے کے لوگ اور جو علاقائی جو لوگ ہیں جو جس علاقے میں وہ رہائش پذیر ہے وہ بار بار تانے دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بھائی نے جو ہے یہ ایک قدم اٹھایا ہے. کیونکہ جو جرگہ ہوا تھا وہ اس کو واپس لانے پہ اور اس کو حوالے کرنے پہ جرگہ تھا. اور مرکزی کردار یہ حکم دینے کا علاقے کے سردار جن کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے، انہی آپ کی نظر میں انہی کا ہے مرکزی کردار؟ نہیں، اس میں ہمیں یہ نہیں لگتا ہے، اب تک یہ کلیئر ہمارے پاس یہ واضح نہیں آیا ہے. لیکن اس میں جو کچھ افراد جو تھے، کیونکہ وہ اسی قبیلے سے ہیں، اور شاید اس میں کوئی ایک آدھ بندہ جو تھا وہ اس سردار کا گن مین بھی تھا جو اس 20 لوگوں میں شامل تھا، اور یہ شاید اسی وجہ سے سردار کو اس سلسلے میں ایک طرح سے ساتھ ملایا گیا ہے. اب سردار کی انوالومنٹ کتنے حد تک ہے، انہوں نے دوبارہ جرگہ بلا کے ان کے قتل کا حکم جاری کیا، یہ اب تک واضح نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو جرگہ تھا اس میں صرف یہ چیز تھی کہ سردار نے اس خاتون کو پہلے شوہر کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی پہلے شوہر کے ساتھ ٹھیک. بہت بہت شکریہ. علاؤالدین خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اس تمام گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، جو اس تمام تفصیلی طور پہ ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے، کہ بہت زیادہ متضاد اور کنفیوزڈ قسم کی اس کے حوالے سے بیانیاں ہے، بڑی محدود کیونکہ ایکسیس ہوتی ہے انفارمیشن تک بلوچستان میں، بالخصوص جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، سو بہت ہی متضاد قسم کی اطلاعات ہیں کہ آیا وہ کیا حالات بنے تھے جس میں اس خاتون کو، اس شخص کو واپس آنا پڑا اور اس بے دردی سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. لیکن جب اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہوتی تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں حکومت اور ریاست اس حوالے سے اور اس طرح کے معاملات کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.